अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्की सियासी माहौल में एक पुरस्कार खामोशी छाई है। महसूस होता है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद कोई तूफ़ान आ सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के निज़ाम के कोलैप्स करने के बयान के बाद जिस तरह से नून लीग ने रिएक्शन दिया था उसे एकदम रोक दिया गया है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल देने से मना कर दिया है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शायद नून लीग नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से भी तैयार हो, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को रिलैक्स नहीं होने दे रही। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का आखिरी मरहला अभी बाकी है। अब तक के नताइज के मुताबिक नून लीग हुकूमत बनाने की मजबूत पोजीशन में आ चुकी है, मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबात की धांधली को लेकर गुस्से में हैं और उन्होंने नून लीग को उल्टी गिनती शुरू करने का पैगाम भी भिजवा दिया है। टिक टॉक ज़रा गौर से सुने मेरे मुस्लिम आवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज को पहले अपोजिशन की जानिब से टफ टाइम का सामना था, मगर अब तो अपनी इत्तेहादी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काउंट डाउन शुरू कर दिया है। और सबसे बढ़कर जिस एक पेज पर नून लीग थी वो एक पेज हाथों से सरकता हुआ महसूस भी हो रहा है। अब या तो नून लीग इनकलाबी बनकर सड़कों पर आने की तैयारी करेगी या फिर सिस्टम के अंदर रहकर अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेना पसंद करेगी। कुछ इतलात के मुताबिक रावी चैन ही चैन लिख रहा है, मगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिन कॉकरोचेस का जिक्र किया और जिससे मुतालिक निज़ाम को उलटने की बात की थी, उन कॉकरोचेस से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स खौफजदा दिखाई देते हैं। क्वेश्चन ये है कि कल बरोज़ 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस एहतजाज का ऐलान कर रखा था, क्या उसमें इतना पोटेंशियल मौजूद होगा कि ये तहरीक मुल्क के कॉकरोचेस की आवाज़ बन जाएगी और हुकूमत के साथ साथ बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी परेशानी पैदा कर सकेगी? मौजूदा सिस्टम चल रहा है, रुका हुआ है, सरक रहा है, इस पे बात करेंगे। हमें पैनल पे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और हमें वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भुट्टो साहब भी कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो लेडीज़ फर्स्ट वाला मामला है, मैं चाहूँगी शर्मिला साहिबा पहले जवाब दे दें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो टिक टॉक बजा दिया है। क्या हम समझें इसको, ये एक तरह से वो वाली पोजीशन है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हिस्से को बढ़ाने से पहले थी, बजट से पहले डेवलपमेंट फंड्स के लिए थी, या ये वाकई वाली टिकटॉक है जिसके बाद हम ये समझें कि अगर मामला ख़राब होते हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के तो आप लोग अपना हाथ उनके बैक से खींच लेंगे विफाक में? बहुत शुक्रिया फरवा। देखिए जी, जहाँ तक आपने बीआईएसपी का बात की तो ज़ाहिरी बात है उसकी फंड्स बढ़ाने का मतलब ये था, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर दिया कि इस मुल्क में गुर्बत बड़ी है और आपको ये इसका दायरा भी वसी करना चाहिए बीआईएसपी का, और उसमें जो क्वार्टरली आप रिलीफ देते हैं फाइनेंशियल रिलीफ, उसमें भी इजाफा होना चाहिए। ये हमने आवाम के लिए किया था। इसी तरीके से बजट के हवाले से बजट के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, इस साल भी थी और पिछले साल भी थी, जो आवाम की फ़ायदे में नहीं थी। बिलखुसूस जब इन्होंने तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स बढ़ाया था तो पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा एहतजाज किया था, और पिछले साल इस साल भी कुछ खातर खा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कमी की गई, लेकिन कुछ ना कुछ कमी की गई। इसी तरीके से और सारी चीज़ें थी, वो इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि इनके साथ इत्तेहादी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर ये कोई अवाम दुश्मन काम करेंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो अवाम के मफाद में नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी उस पर एहतजाज नहीं करेगी और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए उसका खात्मा नहीं करवाएगी। अब आ जाती है बात कि
یہ جو موجودہ جو اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو میرپور ڈویژن میں الیکشن ہوا، پھر مظفر آباد میں ہوا، اور آج جو LA27 کے الیکشنز ہو رہے ہیں، بھرپور طریقے سے دھاندلی کی جا رہی ہے جس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج بھی بیلٹ پیپرز بھر بھر کے گاڑیوں میں لے جائے جا رہے تھے، جس کے اوپر ہم نے فوری الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کیا، شواہد بھیجے۔ شواہد کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ویڈیو فوٹیجز، تو اس کے اوپر تو نوٹس دینا چاہیے اگر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کے اندر نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب کے کہنے سے تو کوئی چیز جعلی ہے کوئی چیز اصلی نہیں جاتی نا۔ جعلی تو ان کا مینڈیٹ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ لے کے یہ AJK کی عوام کی کوئی خدمت کر سکیں گے، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ فارم 47 ہے، جب آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے تب بھی تو آپ کو پتہ ہی تھا۔ نہیں جی، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن صاف اور شفاف تھے 2024 کے، اور اس بار بھی یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کل تک ہم نے 34 آفیشیل کمپلینز جو ہیں الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں، اور اس کے ساتھ شواہد بھی موجود ہیں، اور ان شواہد کے اندر ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو فوری نوٹس لینا چاہیے، بیکاز وین یو ہیو ویڈیو فوٹیجز، وین یو ہیو پکچرز، تو یہ باقاعدہ یہ ایک ہارڈ ایویڈنس ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر تو بیٹھے رہنا میں سمجھتی ہوں کہ AJK کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہر حال کے اندر یہ جو اس وقت ایک سینیریو ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا اب کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تو یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ اس وقت جب ایسے معاملات اور حالات ہیں اور شواہد موجود ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ یہ اپنی ہار کو تسلیم کریں اور ری پولنگ کروائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جانب جائیں۔ اس پہ کہ وہ آپ کہہ رہی کہ الٹی گنتی شروع کی، مروت صاحب الٹی گنتی تو چلے بلاول صاحب نے ویڈیو بھی بنا دی، باقاعدہ انہوں نے وہ پورا ایک جسچر دیا ہے کہ اس طرح ٹک ٹاک یہ کیا کہتے ہیں آپ کی گنتی شروع ہو گئی، بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے ایک دم سے ملک میں، اور یہ کیا سچویشن ہے کہ وزیر داخلہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ بیان دیتے ہیں پھر اس کو انڈوز کر دیتے ہیں سم ہاؤ DG ISP، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی میدان میں آ جاتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ پروا مدعو کرنے کا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان سے قبل ایک اور بیان آیا تھا جس کی بعد میں انہوں نے وضاحت بھی دی۔ وہ بیان جو تھا کچھ حلقوں پہ بالکل بم شیل کی طرح گرا، اور اس کا نزلہ گرا جا کے محسن نقوی صاحب پہ، اور چونکہ محسن نقوی صاحب پیپل پارٹی اور بالخصوص آصف علی زرداری صاحب کی ساتھ بڑی قربت اور تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ان کا ڈومین تھا کہ پیپل پارٹی ایسا کوئی بیان نہ دے جس طرح کا بیان بلاول صاحب نے دے دیا۔ اچھا، اور اس بیان کے آنے کے بعد تنازع تو گلگت کے الیکشن سے شروع ہوا تھا، گلگت بلتستان کے الیکشن، اور جہاں تک دھاندلی کا تعلق ہے، ایمانداری سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی اسی نظام کے تحت ہوئے جس نظام کے تحت پاکستان میں الیکشن ہوئے، اور اسی نظام کے تحت آزاد کشمیر میں ہوئے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن جو تھے، میں نے اس پہ انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ شاید 2-3 سیٹیں پیپل پارٹی کی ہتھیائی گئی وہاں پر، ہتھیائی گئی اور ہتھیائی گئی۔ اور جہاں تک کشمیر کے الیکشن کا تعلق ہے تو جو عملہ وہاں پہ گیا تھا واپس آیا، پنجاب سے بہت سارا عملہ گیا تھا الیکشن ڈیوٹی کے لیے، تو انہوں نے جو ہے، اور پھر جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے الیکشن میں جو ہیں وہ بڑی وسیع پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور یوں یہ جو نتائج آئے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ گلہ شکوہ تو کر سکتی ہے، لیکن اگر بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ الٹی گنتی کی دھمکی جو ہے وہ PMLN کو اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ PMLN کے ساتھ شراکت اقتدار کا گارنٹر، سپانسر اور کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بٹھایا ہے، ان کے تمام گلے مانے ان سے ضرور ہو سکتے ہیں۔ PMLN جو ہیں وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، سیاست میں اب سیٹیں ہتھیانا، چھیننا اور یہ مینڈیٹ اڑانا، یہ اب بیسیکلی ایک نام بنتا جا رہا ہے۔
تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الوقت تو ان کی ناراضگیاں ہو گئی ہے، لیکن کشتی ایک ہے اور سفر بھی ایک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں بیچ منجدار میں، بالخصوص ابھی. اور یہ نہ پی ایم ایل این جو ہیں یہ راستے میں ادھورا سفر چھوڑ سکتی ہے، نہ پاکستان پیپل پارٹی. نہیں لیکن مروت صاحب لیکن پرابلم یہ والی سوچ تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھی کہ بیچ منجدار حکومت نہیں جا سکتی، لیکن چلی گئی، ہوا، ہم نے دیکھا. تو دوبارہ اگر سچویشن پیدا ہو سکتی تو یہ پہلی بار تو نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، لیکن ہر دور کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. عمران خان کے دور میں میرا خیال ہے کہ اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو صرف باجوہ صاحب کی وجہ سے پورا نظام تلپٹ ہو گیا. وہ اپنے ایکسٹینشن کے چکر میں وہ کر بیٹھے جو آج پوری قوم جو ہے اس کو انڈیور کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا جو بیان آیا تھا وہ جس پیرائے میں اس کو بات کرنی چاہیے تھی وہ پیرایہ شاید غلط تھا، وہ انداز، کیونکہ نظام کو برا بلا کہنا یا نظام بیٹھ گیا ہے تو یہ تو بالکل اپنے آپ کو دوشی ٹھہرانے والی بات ہے. کیونکہ یہ جو نظام ہے اچھا یا برا ہے، لیکن یہ تو 3-4 سالوں سے ایک نیا نظام لاگو ہو چکا ہے جس کے آرکیٹیکٹ بھی یہی لوگ ہیں. تو لہذا اگر آپ اپنے نئے آنے والے نظام کے لیے جواز یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ موجودہ نظام جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے اس دلیل کی ضرورت نہیں تھی. آپ کے پاس ویلڈ آرگومنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اگر 1 درجن لگ بھگ نئے صوبے بنتے ہیں تو ان کے فوائد بتانے چاہیے، کیونکہ کوئی ایک نقصان مجھے ذاتی طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ صوبے بنانے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ بات تو میں تائید کرتی ہوں اس بات کی، کیونکہ پوری دنیا میں یہ سسٹم ہوتا ہے، لاگو ہے. بھارت میں دیکھ لیں آپ، امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، 50 اسٹیٹس ہیں، 50 مختلف ملک ہے، لیکن 54 اس کے باوجود ان کا اپنا ایک نظام ہے اور وہ صوبے بنانے کی بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن کیا صرف صوبوں کی آڑ میں ہی یہ سب کچھ ہوا ہے یا چیزیں کچھ اور ہے؟ وٹو صاحب چونکہ میں جوائن کر چکے ہیں. میاں صاحب، مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف دھمکی لگا رہی ہے، کوئی خاص وہ ہوگا نہیں کہ وہ اس طوفان کے اندر نون لیگ کو چھوڑ دے اور اپنی کشتی میں سوار ہو جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی ویسے آپ لوگ دونوں کے پاس کشتی نہیں ہے، ادھار کی ہے، وہ تو آپ لوگ سے چپو چلا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پاسبلٹی سمجھ آ رہی ہے کہ اب دوبارہ سے جو سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی بات ہے اس میں سب انوالو ہوں گے؟ فار ایگزامپل کامران مرتضیٰ صاحب میرے پروگرام میں کل موجود تھے، انہوں نے ایک جملہ بولا، میں صرف ان کا جملہ آپ تک پہنچا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو یہ آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتے. آپ کی بات کر رہے تھے تو سر آپ کے ایک منسٹر کیا اتنے پاورفل ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے اور وہ سب کو سب کی حیثیت دکھا کے چلے جائیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں اور جس طرح باقی ممبر قابل احترام ہیں، ان کی بھی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت ہے. جہاں تک ان کی شخصیت کا مؤثر ہونے کا تعلق ہے تو وہ ایک ان کا سیاق و سباق سے دیکھا جائے چیف منسٹر کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا، ان کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہاں ایک فنکشن میں، تو وہ نہ جانے کس پیرائے میں انہوں نے یا جنرل ایک ایسے یوں ہی لائٹ موڈ میں بات کر دی ہے. اتنی لائٹ موڈ میں بات کر دی کہ اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کو انڈوز کر دیا. اتنی لائٹ موڈ میں بات سر، بس وہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ اس کا ریاکشن آ گیا ہے. میرے خیال کے مطابق شاید اس کے بعد انہوں نے کوئی اس سلسلے میں کوئی تائیدی بات ابھی میرے سننے میں تو نہیں آئی کہ انہوں نے کی ہو کہ جی میں اپنی اس بات پہ قائم ہوئی یا میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے ٹھیک کی تھی، فلاں کیا تھا. یہ ایک تبصرے کے طور پہ یا ایک جنرل انالیسس کے طور پہ میرے خیال میں شاید انہوں نے بات کی. اور سر اگر جنرل انالیسس تھا وٹو صاحب، سوری میں آپ کو بار بار انٹرپٹ کر رہی ہوں، اچھا نہیں لگ رہا، لیکن تو پھر تو میاں صاحب کو آپ لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے تھا، جواب دینا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، بلکہ اپنی منسٹریز کی کارکردگی، جیسے محسن نقوی صاحب کی منسٹری کی آڈٹ رپورٹ شیئر کی ہے خواجہ آصف صاحب نے،
آپ لوگوں کو اپنی اپنی منسٹریز کی آڈٹ رپورٹس پیش کرنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے پھر واپس آتے پوچھتے ہیں کہ ویسے بائی دا وے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس پہ کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا. وائی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وٹو صاحب اپنی بات کو مکمل کیجیے گا. وزیر اعظم نے کیا پیغام دیا, کیا کہا, تاکہ پھر میں مزید سوالات جو ہیں وہ خود جو ہے نا تمام محکمہ جات کی کارکردگی کا جائزہ جو ہے نا وہ ڈیلی بنیادوں پہ لیتے رہتے ہیں, اور وہ ہر محکمہ کے لیے وہ انہیں خود معلومات ہوتی ہیں اور وہ ہر ایک کی ایفیشنسی بھی چیک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے سنا تھا کہ شاید کچھ وزراء کی تبدیلی بھی ہو, تو اس میں کوئی قباحت تو ویسے نہیں ہے کہ اگر کچھ وزراء کی تبدیلی ہوتی ہے اس کی جگہ کوئی آپ اور چہرے دیکھ لیتے ہیں, مثلاً محسن نقوی صاحب جیسے یا فیصل واؤڈر جیسے یا پھر علیم خان جیسے. نہیں ہنس رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ خبریت پیدا کرنے کے لیے تو ہم ایسے تبصرے کر سکتے ہیں اچھا کہ لوگوں کے لیے ایک نئی بات کی جائے, لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی یہاں جو ہے نا کوئی کسی قسم کی گورنمنٹ لیول پہ کوئی نہ کوئی چینجز کی بات ہو رہی, نہ کوئی چہرے بدلنے کی بات ہو رہی. پیپلز پارٹی کے جانے کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. ٹک ٹاک وہ کیا کہتے ہیں ویڈیو بنائی ہے بڑی خطرناک بلاول صاحب. وہ دیکھیں بلاول صاحب نے یہ جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں الیکشن کا جو ایک رزلٹ ہے اس سے انہیں تھوڑا بہت جو ایک شوق تو ہوتا ہے انسان کو الیکشن ہارنے کا, پھر اس غصے میں کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں لیڈران, تو انہوں نے بھی اس زمرے میں میرا خیال ہے اس طرح کی بات غصے میں کر دی ہے. ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے حکومت بھی سموتھلی چل رہی ہے اور حالات بھی بالکل ٹھیک ہیں, اور انشاءاللہ ملک پہلے سے بھی زیادہ باعزت اور باوقار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ اب بھی آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی حکومت بھی بہترین طریقے سے چلے گی پہلے کی طرح, اور کوئی اس میں خاص چینجز کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں چینج کی فلاں کی, یہ اگر ہو بھی جائے کبھی نہ کبھی تو ہونی ہوتی ہے, یا کوئی نئے یعنی آپ کہہ رہے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, عام سی بات ہے, یہ کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ کوئی اس میں خبر والی بات. چلے ابھی میرا خیال سے شمیلہ فاروقی صاحبہ 6 مہینے تو ہے ابھی سال ختم ہونے میں, آلموسٹ نہیں بلکہ تھوڑا کم ہی ٹائم رہ گیا. ابھی وہ جب ختم ہوگا سال کے قریب پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا تبدیلی آئی ہے, اور یہ ثواب دید ہے ویسے تو. آپ فکر نہ کریں, یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. نہیں سر, حکومت تو میں آپ کو بتاؤں 5 سال پورے کرے گی, مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے. اچنبے کی بات تب ہوگی کہ وزیر اعظم بھی 5 سال پورے کرے, یہ پہلی بار تاریخ میں ہوگا. مزہ تو پھر ہے نا سر. حکومت تو 2008 میں پیپلز پارٹی کی بھی 5 سال پورے کر کے گئی تھی, 2013 میں نون لیگ کی بھی پورے کر کے گئی تھی. جی پروا میری بات سنیں, اگر یہ وزیر اعظم اگر اس وزیر اعظم کے ساتھ نظام نہیں چل سکتا ہے, وٹو صاحب مجھے ایک بات کرنے دیں. جی اگر موجودہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ نظام نہیں چل سکتا ہے تو پھر یہ نظام کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا. اچھا, یعنی یہ اتنی بیسٹ آپشن ہے جو بھی موجود ہے. مروت صاحب دیکھیں, میاں شہباز شریف صاحب نے بہت کچھ کیا ہے اس ایکویشن کو, اس تعلق کو مضبوط بنانے میں. جو انہوں نے کیا ہے اور اپنی سیاسی قیمت چکائی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپل پارٹی نے. آج اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے سکتے. اس کا کریڈٹ اگر پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی جو ہیں وہ مل کے 26ویں اور 27ویں آئینی نہ لاتے اور پاس نہ کراتے, تو لہذا دوسری بات میں آپ کو عرض کروں, میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی جو وزارت عظمی ہے, میں بحیثیت پی ٹی آئی کے ایک رکن کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی وزارت عظمی بدرجہ بہتر ہے ارب اس شخص سے جو نامعلوم ہے, جو سیاسی کوئی پشت پناہی نہیں رکھتا ہے. اور یہ اگر کوئی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی فلاں آ جائے گا فلاں آ جائے گا, میرا خیال ہے پھر ہمیں سیاست کرنی نہیں چاہیے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ بونے ہیں
اور جب چاہیں جس طرح بہت ہی زیادہ تبدیل ہو گئی ہے 3-4 سالوں میں سیاست کی بھی اور سیاستدانوں کی بھی. اور ایک بات میں اور آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, محسن نقوی صاحب جو ہیں اس کو سنانے یا باتیں کرنے جس طرح میاں صاحب نے روکا ہے ٹھیک کیا ہے, کیونکہ محسن نقوی جو ہیں وہ ان کے محسن بھی ہے. محسن نقوی جو ہیں انہوں نے پنجاب میں الیکشن کرایا اور پنجاب میں جو اکثریت دلائی ہے جب وہ نگران وزیر اعلیٰ یعنی جس طریقے سے نگران وزیر اعلیٰ تھے اور جس طریقے سے انہوں نے یعنی لاٹھی چلائی ہے, اور جو اس کے دور حکومت میں خود پنجاب میں لاہور میں گرفتار ہوا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے خواہ میں, تو لہذا یہ ساری بددعائیں, تمام تہمتیں, تمام الزامات اس نے اپنے گلے میں ڈالے ہیں, لیکن فائدہ پی ایم ایل این کو ملا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے آپ نے بڑا اچھا آپ نے ماضی کے جھرونگوں سے یہ واقعہ یاد کرا دی ہے. ہم تو تقریباً بھول گئے تھے کہ محسن نقوی صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ بندھے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, وہ ایک الگ بات ہے کہ محسن نقوی صاحب کے جو روابط ہیں وہ جتنے وزیر اعظم کے ساتھ ابھی یہ کچھ ایران یو ایس جنگ کے دوران اچھے ہوئے ہیں اس سے کئی زیادہ اچھے زرداری صاحب کے ساتھ ہیں, اور یہ کوئی ڈھکی چکی بات بھی نہیں ہے. اچھے تعلقات ہونے چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ ہیں اور محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں. بٹ یہ بات دونوں گیسٹ نے ببانگ دوہل کہی ہے جو آپ کہہ رہی تھی نا ڈرانے والی یا بلاول صاحب والی کہ ہمیں سوچنا پڑے گا. مروت صاحب کا بھی موقف یہی ہے اور وٹو صاحب کا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کہیں جا نہیں رہے, تو یہ جو کچھ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ بقول ان کے, یہ میں ان کے ادھار لفظ لے رہی ہوں, یہ صرف یہاں تک ہی رہے گا, ویڈیو تک ہی رہے گا, اور آپ لوگ جس کشتی میں سوار ہیں وہ آپ کی ہے بھی نہیں. تو مجھے بتائیں کہ پھر تو ایون ہو گیا نا, پلے گراؤنڈ آپ کو بھی ملا جی بی میں اور آپ نے وہاں حکومت بنا لی. آزاد کشمیر میں سے پہلے آپ کی گورنمنٹ تھی, تو پھر واویلا کس چیز کا ہے, یا پھر یہ کیوں تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا؟ اگر کولیپس کرنا ہے تو پھر آپ وزارتیں لے لیں ان سے اپنے حصے کی. پروا, آپ نے اتنے سارے سوال مجھ سے پوچھ لیے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے پیپر پین لا کے لکھنے پڑیں گے, شاید میں مس کر جاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم کولیپس کی بات ہم نے نہیں کی. سسٹم کولیپس کی بات ان کے ہی کابینہ کے سب سے اہم ترین وزراء نے کی ہے. دس از اے چارج شیٹ اگینسٹ دیئر گورنمنٹ, ناٹ آورز, وی آر ناٹ ان دا کیبنٹ. تو وٹو صاحب جس کابینہ کا حصہ ہیں اور جس پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں, اسی کابینہ کے سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل وزیر, بلکہ شاید یہ بھی کہا جاتا ہے, جس طرح کہتے ہیں ان کے اہم وزراء کی جی وہ تو شاید پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاورفل ہیں, انہوں نے چارج شیٹ دی ہے. تو پھر یہ جواب تو اور سوال ان سے بنتا ہے کہ جناب ایک طرف تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ یہ بار بار کوشش کرتی بتانے کی کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں, معیشت بہتر ہو گئی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے, لیکن ان کے وزراء نے, وزیر نے یہ کہا کہ جی سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ واویلے کی بات نہیں ہے, الیکشن ہوتا ہے, اور الیکشن میں اگر آپ دھاندلی کریں گے اور دھاندلی کے شواہد سامنے ہوں گے تو پھر آپ کو وہ فیس بھی کرنا پڑے گا. پھر ٹک ٹاک تو ہوگی. دیکھیے, ہم بے شک اتحادی رہے ہیں, اتحادی ہیں, آئندہ کا مجھے نہیں پتا, لیکن جب الیکشن ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اتحادی ہیں اور آپ دھاندلی کر کے ہماری سیٹیں چوری کریں اور خاموش اتحادی کی طرح, اچھے اتحادی کی طرح ہم بیٹھے دیکھتے رہیں اور تالیاں بجائیں. یہ نہیں ہوگا. گلگت بلتستان کے اندر بھی الیکشن چوری ہونے جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا فروا کہ ہماری سیٹوں کے اوپر جو ریزلٹس تھے وہ روک لیے تھے, 3-4 دن گزر چکے تھے. اس وقت بجٹ پاس کرانا تھا ان کو, اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا اس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کال کری اسلام آباد کے اندر. ہم سب وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا میں بجٹ کا اجلاس اٹینڈ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب آئے, اس سے پہلے شاید مجھے اب یاد نہیں آ رہا, اسحاق ڈار صاحب آئے, لیکن چیئرمین صاحب نہیں مانے. پھر محسن نقوی صاحب آئے, وہ منا کے ان کو لے گئے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی الیکشن چوری نہیں ہوگا, عوام کا مینڈیٹ چوری ہونے نہیں دیں گے. تو پھر ان کو مجبوراً الیکشن کے ریزلٹس جاری کرنے پڑے, اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے مبارکباد دی کہ بڑی اچھی کیمپین کری اور آپ جی بھی جیت گئے. اب بات کچھ اور ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت بچانی تھی, بجٹ پاس کروانا تھا. اب بات یہ ہے, اب تو دل کھول کے دھاندلی کر رہے ہیں.
اتنی ڈٹائی سے کر رہے ہیں کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. جو میرپور میں ہوا اس سے کہیں زیادہ مظفر آباد کے اندر ہوا, اور یہ انفارچونیٹ ہے بیکاز اگر آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے, اور خاص طور پہ اس ویلی کے اندر جہاں پر ویسے ہی بڑی بے چینی ہے, بڑا اشتعال ہے, وہاں پر آپ لوگوں کو سرو نہیں کریں گے, آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے, آپ کشمیری کاز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سو بہتر یہ ہوگا کہ یہ چوری ہوا مینڈیٹ واپس کر دیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر خاموش نہیں رہنے والی. مرحلے سے پہلے یہ جو کمپائل ہوگا, اس سے پہلے کوئی ہے آپ کا ارادہ کہ اگر یہ ایسے ہی چلا اور انہوں نے نہیں سنی, کوئی بائیکاٹ کی طرف بھی جائیں گے کہ یا نہیں جائیں گے آپ؟ نہیں جی, دیکھیں, نہیں, ایک چیز میں آپ کو صاف بتا دوں, پیپلز پارٹی بائیکاٹ نہیں کرتی. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرح بزدل نہیں ہے اچھا کہ وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائے. مقابلہ کرتے ہیں ہم, دیکھیں کتنی دھاندلی کرتے ہیں, کتنے حد تک چوری کر سکتے ہیں. جس چیز میں یہ ماہر ہے وہ تو یہ کریں گے نا, اور یہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک میدان چھوڑ کے اور ان کو ایک خالی میدان دے دے اور ان کو یہ تسلی ہو جائے کہ جی آپ تو تھے ہی نہیں میدان میں تو ساری سیٹیں ہمیں مل گئیں. ایسے نہیں ہوگا. اس کے باوجود کہ انہوں نے بدترین دھاندلی کری, اس کے باوجود لوگوں نے پیپلز پارٹی کو 9 سیٹوں کے اوپر جتایا. وہاں یہ دھاندلی نہیں کر سکے. لیکن جو مضبوط سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کی, اس کے اوپر تو جناب پولنگ سٹاف ہی نہیں پہنچا 12 بجے تک, پولنگ کا عملہ نہیں پہنچا, بیلٹ پیپر نہیں پہنچے, باقی ساری جگہ پہنچ گئے. وہاں پر بارش ہو گئی, باقی جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور جو گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا پی ایم ایل این کے ساتھ, وہ بھی بڑا واضح ہے. دیکھیے تاریخ جو ہے نا, وہ بہت ساری چیزیں جب ورق الٹتے ہیں نا, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہے کہ ماضی میں یہ ہوا اور اب یہ دہرایا جا رہا ہے, اور یہی ہو رہا ہے یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر. اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. پیپلز پارٹی کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کرتی. آج اگر ہم حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں تو کل ہم اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھیں گے, اور اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھ کے وہ کام کریں گے جو پی ٹی آئی نہ کر پائی. ٹھیک, پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, چلے آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ دھمکی کو ظاہر ہے کہ سنا بھی ہے, بٹو صاحب نے بھی سنا ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جو معاملات محسن نقوی صاحب نے اجاگر کیے ہیں, وہ معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو پہلے سے ادراک تھا, وہ ان تک پہنچے ہوئے تھے, اور یہ معاملات جو ہیں وہ فہم و تفہیم سے حل ہو جائیں گے. اس کی بیشتر مثالیں میں دے سکتی ہوں, لیکن چونکہ مہمانوں کو ٹائم زیادہ دینا ہے, ایک بریک لیتے ہیں کوکلی, پھر واپس آتے ہیں. تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھیں گے کہ 5 اگست ہے کل, کیا بنے گا کل؟ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی احتجاج ہے؟ حکومت کو ڈرانے کے لیے کاکروچز نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک. افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر ایک انٹرول کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, اس کمپنی میں اتنے فالٹ ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے. حالانکہ ویسے بائی دا وے بہت ساری مختلف ڈومینز ہیں مختلف اداروں کی جن کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ کچھ کام جس کے لیے الیکٹ ہو کر لوگ گئے ہیں اسمبلیز میں, لیجسلیشن ہو گئی, کنٹرول ہو گیا, کیبنٹ بنتی ہے باقاعدہ, تاکہ ان چیزوں کو ملک میں بہتر کیا جا سکے. مگر ظاہر ہے کہ یہاں پر مائٹ از رائٹ والا سچویشن ہے. وٹو صاحب, کمنگ ٹو یو, اب آپ مجھے بتائیں کہ آر یو گوئنگ ٹو سسٹین ایز اے گورنمنٹ, کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف احتجاج کا پلان کر رہی ہے, تو اگر پاکستان اور پھر مولانا صاحب تو آپ لوگوں سے ویسے ہی ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کچھ زیادہ اگر ہو گیا جو جس طرف نشاندہی غالباً محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں, تو مشکل نہیں ہو جائے گی پیدا, یا آپ نے کوئی اینٹی کاکروچ اسپرے پہلے سے لے رکھا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ بڑی مشکل یا بڑی کریٹیکل سچویشن پیدا ہوگی. یہ عام سے ایک اختلاف رائے ہے, جمہوریت کا ایک حصہ ہے, جو باتیں کرنے کے لیے یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کی ہم آہنگی نہ ہونا, یہی جمہوریت ہے. وہ کسی بات پہ ہمارا موقف مختلف ہوتا ہے, کسی بات پہ پیپلز پارٹی یا باقی جماعتوں کا مختلف ہوتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری چیز جو ہے وہ کام اینڈ کوائٹ ہو جائے. اچھا, یعنی کہ جو بات میں ویسے کر رہی تھی وہ آپ نے اس کی تصدیق پہلے ہی کر دی ہے. مروت صاحب, اس کا مطلب ہے کہ وہ کام اینڈ کوائٹ جو بٹو صاحب نے بولا, اس کا مطلب ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی بات چیت وہ ہو چکی ہوئی ہے کہ سر جی ہاتھ کھلا رکھیں, اور پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اس کی وہ انڈائریکٹلی پہلے ہی اس کا فیوچر بتا چکے, تو کچھ بھی نہیں ہونے والا کل. پھر کیا ہوگا کہ یہ احتجاج نہیں ہے کل, یہ تو جلسہ ہے. آپ بار بار احتجاج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اور احتجاج اپنی حکومت جہاں ان کی حکومت ہے ادھر ہی کر رہے ہیں, تو کس کے خلاف احتجاج ہیں؟ البتہ میں ایک چیز کی نشاندہی ایڈوانس میں کر دوں
کہ کل کے جلسے میں یہ اعلان ہوگا کہ خان کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک کی بنیاد ڈال دی گئی ہے. اچھا. اور اس تحریک کے حتمی عمل جو ہے اس کی تاریخ کا اعلان اکتوبر میں کیا جائے. اچھا. تو اکتوبر میں جو ہے ممکن ہے کہ کوئی وکیل یا کوئی آدمی جو ہے وہ اسٹے لے آئے ہائی کورٹ کا کہ جی یہ تو ہائی کورٹ نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ یہ حکومت جو ہے سرکاری مشینری اور یہ احتجاج اور جلوس نہیں نکال سکتی ہے. تو پھر اسٹے جو ہے اس کی وجہ سے 4-5 مہینے پھر خدمت ہوگی, تکالیف ہوگی. تو جب تک 28ویں آئینی ترمیم نہیں آتی ہے, 28ویں آئینی ترمیم آئے گی تو آپ کو ملیں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ایاز. اچھا. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سب سے پہلے صف میں امامت کریں گے مولانا صاحب. اور این ممکن ہے اسپیکر تو ایاز صادق صاحب ہیں, محمود پتہ نہیں کون ہے. اچھا میں آپ کو عرض کروں, امام کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں کبھی یہ امکان بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کھڑی ہو جائے. وہ آپ نے کہہ ہی دی ہے محمود ایاز, جب آپ نے بول دیا تو وہ تو ہمیں سمجھ آ ہی گئی ہے. یعنی کہ 28ویں تو پھر ریسیٹ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ خان نے یہی بات 2022 میں کی ہے کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا آئینی ترمیم کے ذریعے ہر ڈویژن کو صوبہ بناؤں گا. انہوں نے تو 1 درجن نہیں, کوئی تقریباً اسی حساب سے تو 18 درجن صوبے بنتے ہیں. تو خان تو سب سے بڑا نقیب تھا, ماؤتھ پیس تھا, ٹارچ بیئرر تھا نئے صوبوں کے. اور کے پی کی پی ٹی آئی کی اسمبلی نے ابھی تو ریزولوشن پاس کیا ہے ہزارہ کے حق میں. اور دوسری بات ساؤتھ پنجاب والا, تو یہ پی ٹی آئی کا ڈکلیئرڈ ساؤتھ پنجاب کا تھا, باولپور پہ بات کی تھی. ایک اور بات جو خان نے کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, خان بڑا دائی تھا صدارتی طرز حکومت کا. جی جی. تو لہذا محسن نقوی صاحب اسی لیے تو اس نظام کو برا کہہ رہے ہیں کہ صدارتی طرز حکومت اس میں نہیں ہے. اب صدارتی طرز حکومت چھوٹے صوبوں سے تو آ سکتا ہے, یہ بڑے صوبے 4 ہوں گے تو پھر وہ صدارتی نظام جو امریکہ میں ہے اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ کایا پلٹ ہونی چاہیے, ٹوٹل اوورآل ہونا چاہیے, تو وہ تبھی ممکن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہوگا سیاستدانوں کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیز کو دیکھیے صوبے بنانے سے نقصان کوئی نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ صدارتی نظام بھی دیکھیے صدارتی نظام بھی ایک تجربہ ہے. 73 سال ہم نے پارلیمانی نظام میں گزار دیے. اگر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں عدلیہ کی آزادی بحال کر دیں جو 26-27 آئینی ترمیم نے لے لی ہے, اور جو بھی صدر بنے اس کے مواخذے کا کڑا احتساب کا طریقہ رکھے اور صوبوں کو آزادی دیں, الیکشن کمیشن آزاد ہو, ایک عمرانی معاہدے پہ پہنچے اور اس کے بعد ایک قومی حکومت بنا دے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور یہی میرے خیال میں مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی پریڈکشن آپ نے کر دی ہے. ویسے یہ پریڈکشن آپ نے پہلی بار میرے پروگرام میں نہیں کی, اس سے پہلے بھی آپ نے کی تھی. مجھے یاد آیا جب صدر کو استثناء دیا گیا تھا, اس پہ آپ کا تبصرہ میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے. کبھی وقت ہوا پروگرام میں تو نکال کے سناؤں گی بھی. شمیلہ فاروقی صاحبہ, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر محمود ایاز سبھی اس گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے تو پھر سب کو حصہ بقدر جسہ ملے گا. اس میں پھر خان صاحب بھی ہونے چاہیے, نہیں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ایک دوسرے سے فائدے اٹھانے کی بجائے ہم سب کا ایک قومی فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم معیشت کی بہتری کے حوالے سے کام کریں. اس وقت ہم کوشش کریں کہ ایسے الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن صاف اور شفاف ہوں, کیونکہ پاکستان میں اب تک کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر پایا کہ کوئی بھی الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہیں. ہر الیکشن رگ ہوا ہے, الگ الگ طریقوں سے ہوا ہے. کبھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا ہے, کبھی آر او کا الیکشن ہوا ہے, کبھی کچھ ہوا ہے, کبھی آئی جے آئی بنی ہے. نہ جانے ایک بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے پاکستان کی, آمرانہ دور رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ لوگوں کو مینڈیٹ چرانے سے گریز کریں اور ایسے الیکشنز کروائیں کہ کوئی ریگنگ کر ہی نہ سکے, کوئی چاہے بھی تو نہ کر سکے. اور جیتنے والا فخر سے جیت منائے اور ہارنے والا بڑی بردباری سے اپنی ہار کو تسلیم کرے. دیکھیں, جب تک یہ حالات نہیں ہوں گے ملک میں تو آپ کی اکنامک ریوائیول ایٹ دا ویری گراس روٹ لیول
وہ نہیں ہو پائے گی. وہ تو ابھی بھی نہیں یہاں پر معیشت نہیں چلے گی, نہیں ہو رہی نا. دیکھیں حکومت تو کلیم کرتی ہے کہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں, لیکن کیا ایک عام آدمی کو کبھی بھی کسی قسم کا ریلیف ملا؟ ابھی آپ پیٹرول کی پرائسیں دیکھیں, ڈیلی کی بنیاد کے اوپر وہ پرائسز انکریز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دس از سم وے بٹوین ڈی ریگولیشن اینڈ پرائسنگ اور نہ جانے کیا. یا تو ڈی ریگولیٹ کر دیں, ٹھیک, یا جو آپ فورٹ نائٹلی کرتے تھے وہ کر لیں. دے ڈونٹ ہیو اے پالیسی. ٹھیک, اللہ کر کے آپ نے پی آئی اے بیچی, لیکن پی آئی اے بیچ کے آپ کو ملا کیا؟ 10 بلین بھی نہیں ملے, جس سے آپ کا قرضہ بھی پورا نہیں ہو رہا, پی آئی اے کا قرضہ پورا نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کو جس سمت کے اندر لے کے جا رہے ہیں وہاں پر عوام کی بہتری کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے. وہ مروت صاحب بتا رہے ہیں نا کہ وہ والی سمت ہے, تو میں کوئکلی صرف یہ پوچھوں, اگر وہ والی سمت ہوتی ہے تو پھر صدر آصف علی زرداری رہیں گے, چینج ہو سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ہے تو نہیں ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے لیے کوئی عہدے ہمارا اینڈ آل بی آل نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہم کابینہ میں بھی بیٹھ جاتے. ایسی بات ہوتی تو پھر ہم یہ آفر بھی لے لیتے کہ 2.5 سال بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائے. ہمارے لیے اقتدار ہماری منزل نہیں ہے. اقتدار کی خاطر بی بی صاحبہ نے شہادت نوش نہیں کی. بی بی صاحبہ نے شہادت نوش کی کیونکہ وہ اس ملک میں جمہوریت چاہتی تھیں, وہ اس لیے واپس آئی تھیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس ملک کو ایٹمی طاقت بناؤں گا, اور ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا. بات یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب ایک آئینی عہدے کے اوپر ہیں اور وہ اپنی مدت پوری کریں گے. ٹھیک, آپ کہہ رہی ہیں کہ صدر زرداری صاحب آئینی عہدے کے اوپر موجود ہیں, وہ اپنی مدت پوری کریں گے. آئینی عہدے پر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اور بھی آئینی عہدے موجود ہیں, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں فارم 47 کی, تو پھر اسی فارم 47 کی گورنمنٹ کو جو آئینی عہدوں کی ایک سیکیورٹی ہے وہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے دی جا رہی ہے. بٹ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی نظام ایسے چلتا رہے گا, صدارتی نظام کی طرف جائے گا؟ جو مروت صاحب ایک بات کریں, محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے, کیا وہ چینج ہمیں اس سال کے آخر میں سے پہلے 28ویں ترمیم کے بعد دیکھنے کو ملے گا؟ کیا صرف نئے صوبے ہی ایک پرابلم ہے, یا پرابلم اس سے بہت بڑی ہے؟ نئے صوبے صرف آغاز ہے. بھٹو صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مروت صاحب بہت شکریہ. شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, تینوں مہمانوں نے جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.